हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अली खामनेई's फ्यूनरल, ईरान बिगेस्ट शो ऑफ यूनिटी। हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में देखा था कि अली खामनेई जी की फ्यूनरल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात। 2 मुल्क 7 रोज 3 करोड़ अफराद की मुमकिन शिरकत। 3 करोड़ यार, दो से ज्यादा। तेहरान, कुम, नजफ, करबला, मशहद, तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक। सबसे बड़ा जनाजा। आखिरी रसूमात का 7 रोजा शेड्यूल क्या है? अली खामनेई का जनाजा सिर्फ अकीदत का अलविदाई सफर या जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की मास्टर क्लास? इन रसूमात के जरिए ईरान मगरब और आलमी ताकतों को कौन से 3 अहम पैगाम दे रहा है? आखिरी रसूमात के लिए आखिर इन्हीं तारीखों का इंतखाब क्यों किया गया? सैयद मुज्तबा खामनेई की वालिद की आखिरी रसूमात में अदम शिरकत ईरानी माइंड गेम या मजबूरी? ये एक शहीद रहबर का आखिरी सफर ही नहीं, ईरान की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज भी है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तारीख जब भी शुजाअत और इस्तकामत के अबाब रकम करेगी, 28 फरवरी 2026 की वो खूनी सुबह कभी फरामोश नहीं की जा सकेगी। तेहरान का मतला साफ था, लेकिन मादी ताकत के नशे में चूर साम्राज्यी कुव्वतों के अज़ाइम तारीख थे। अमेरिका और इसराइल मुश्तरका जारहियत, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया, ने तेहरान में सैयद अली खामनेई के कंपाउंड को निशाना बना दिया। खामनेई चाहते तो किसी जेरे जमीन बंकर में पनाह ले सकते थे। वो चाहते तो दुनिया की नजरों से ओझल होकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन तारीख इस्लाम के इस अजीम बुजुर्ग रहबर ने बंकरों की तारीकी पर शहादत के नूर को तरजीह दी। उन्होंने साबित किया कि रहबर सिर्फ महाजे जंग पर अहकामात जारी नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़े तो अपनी जान का नजराना पेश करता है, सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ एक फर्द की कुर्बानी नहीं थी, ये वो खानदानी तसलसल था जिसकी जड़ें 1350 साल पहले करबला के तपते हुए सहरा से जा मिलती हैं। सैयद अली खामनेई ने तन्हा जामे शहादत नोश नहीं किया, बल्कि उनकी अहलिया, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी सिर्फ 14 माह की मासूम नवासी ज़हरा मोहम्मदी ने भी उनके हमरा शहादत का रुतबा हासिल किया। वो तो देखा नहीं जा रहा था। जब इस मासूम बच्ची का खून तेहरान की मिट्टी पर गिरा, 14 महीने तो दुनिया ने देख लिया कि ये खानदान आज भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत अतहार के नक्शे कदम पर चल रहा है, जहां पूरा खानदान दीन और वतन की गैरत पर कुर्बान हो जाता है, मगर बातिल के सामने झुकता नहीं, सर नहीं झुकाता। मगरबी कुव्वतों की ख्वाहिशों के बरक्स इस शहादत ने ईरान को तोड़ा नहीं, बल्कि इस बिखरे हुए मोतियों जैसे मुआशरे को एक ऐसी तस्बीह में परो दिया जिसका धागा फौलाद का बन चुका। अमेरिका और इसराइली थिंक टैंक्स, उनका ख्याल था कि खामनेई की शहादत से ईरान का शीराजा बिखर जाएगा, लेकिन खूने शहीद का यह मौजज़ा था कि पूरा ईरान दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। सैयद अली खामनेई की 7 रोज़ा आखिरी रसूमात का आगाज कल 3 जुलाई से तेहरान में हो चुका। 2 ममालिक, 100 से जायद ममालिक के नुमाइंदगान, 3 करोड़ के लगभग सोगवारान की मुतवक्के शिरकत और मुहर्रम का मुकद्दस महीना। ये रसूमात सिर्फ एक अजीम रहबर व शहीद का आखिरी सफर नहीं, बल्कि ये ईरान के एक नए सफर का आगाज भी है। एक फातेह मुल्क जिसने वक्त की सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जियो पॉलिटिक्स और सफारतकारी की एक मास्टर क्लास भी है।
اور ایران کے اتحاد اور ایرانی رژیم کا ایک پاور شو بھی۔ آج کا پروگرام سید علی خامنہئی شہید، ان کے آخری سفر اور ایرانی قوم کے عزم کے نام۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 19 اپریل 1939 کو مشہد کے غریب اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے سید علی خامنہئی کا بچپن اتنی اسرت میں گزرا کہ ان کے والد کے پاس ان کے لیے مٹھائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس غریب بچے کے اندر علم اور انقلاب کی وہ شمع روشن تھی جس نے آگے چل کر پوری ایرانی قوم کا راہ پر بننا تھا۔ مشہد اور قم کے مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کے سب سے وفادار اور ذہین شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ شاہ ایران کے دور میں 6 بار جیل کاٹی، بدترین تشدد برداشت کیا، جلا وطنی سہی، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ 1979 میں جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو وہ انقلاب کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ایران عراق جنگ کے کٹھن دور میں ملک کو سنبھالا۔ اسی دوران ایک قاتلانہ حملے میں ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، لیکن ان کا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے 37 سال تک ایران کی کمان سنبھالی، جو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا طویل ترین دور اقتدار ہے۔ انہوں نے ایران کو تمام بین الاقوامی پابندیوں اور معاشی و جیو پولیٹیکل رکاوٹوں کے باوجود میزائلوں، ڈرونز اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے ایران کو کبھی بھی کسی جارے کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ اور 28 فروری 2026 کو خاندان سمیت شہادت کو گلے لگا کر ایران کو ایک بار پھر اتحاد، غیرت اور حمیت کا الوداعی درس دیا، اور اسی درس کے ساتھ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اچھا حضور، اسلامی شریعت اور روایات کے مطابق تدفین میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن سید علی خامنہئی کا جسد خاکی 4 ماہ تک امانتاً محفوظ رکھا گیا۔ کیوں؟ کیا ایران خوفزدہ تھا؟ نہیں، یہ ایران کی اس اسٹریٹیجک وزڈم، تصویراتی بصیرت کا حصہ تھا جسے سمجھنے میں مغرب کے سیاستدان اور جرنیل ہمیشہ ناکام رہے۔ ایرانی قیادت بخوبی جانتی تھی کہ جیسے ہی خامنہئی کے جنازے کا اعلان ہوگا، کروڑوں کا سمندر تہران کی سڑکوں پر امڑ آ جائیں گے۔ جنگ کے عروج کے دنوں میں جب ایران کی ہوا میں بارود کی بو پھیلی تھی اور فضا میں میزائلوں کی گرج گونج رہی تھی، کروڑوں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایک بڑی انسانی اور عسکری تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ دشمن ایسے ہی موقع کی تو تلاش میں تھا کہ کب ہجوم جمع ہو اور کب وہ کوئی بڑا حملہ کرے۔ چنانچہ ایران نے اپنے جذبات کو عقل کے تابع کیا۔ انہوں نے صبر کیا، انتظار کیا، یہاں تک کہ جنگی محاذ پر فتح حاصل کر لی۔ ایک معاہدے کے تحت سیز فائر کا نفاذ ہوا، اور جب حالات ایران کے کنٹرول میں آئے تب اس تاریخی الوداع کا آغاز کیا گیا۔ حضور سید علی خامنہئی کا یہ آخری سفر محض ایک جنازہ نہیں ہے، اس کے ہر قدم کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ اور معنی ہے۔ Each step has a significance. It represents something bigger and deeper or conveys a certain message to certain someone. 7 دن، 2 قومیں اور 5 ایسے تاریخی مقامات جہاں زمان و مکان کا تانا بانا عقیدت کے رنگ میں رنگ چکا۔ ایرانی حکومت کے سرکاری اندازوں کے مطابق تقریباً 3 کروڑ سے زائد اشکبار آنکھیں اور شکستہ دل اس آخری سفر کے شاہد ہوں گے۔ یہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے طویل اور سب سے اہم علامتی جنازہ ہے، جس کا ہر ایک پڑاؤ اپنے اندر ایک الگ داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلا پڑاؤ ایران، اقتدار اور عوام، طاقت کا سنگم، 3 سے 6 جولائی۔ سفر کا آغاز 3 جولائی کو تہران سے ہوا، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور غیر ملکی وفود نے اسلامی جمہوریہ کے اس عظیم رہبر کو الوداعی سلام پیش کیا۔ 4 جولائی سے تہران کا مسلح امام خمینی، جو ایران کی عدلیہ، مقننہ
اور عسکری طاقت کا مرکز مانا جاتا ہے عوامی سمندر کا مسکن بن گیا. لاکھوں کا تانتا بندھا ہے جہاں بوڑھے، جوان، بچے، ہر کوئی بچیاں، موجود تھا. مائیں، بیٹیاں اپنے ہاتھوں میں معصوم زہرا اور اپنے رہبر معظم کی تصاویر تھامے زاروں قطار رو رہے ہیں. یہ سلسلہ 5 جولائی کو بھی جاری رہے گا. 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر مشرق سے مغرب کی سمت تاریخ کا سب سے بڑا الوداعی جلوس نکالا جائے گا، جس میں صرف تہران کی حدود کے اندر 15 سے 20 ملین 1.5 سے 2 کروڑ انسانوں کی شرکت متوقع ہے. اور حضور، تہران میں اس سفر کا آغاز در حقیقت مغرب کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ امام خمینی کا لگایا اور رہبر خامنائی کا خون سے سینچا ہوا پودا یعنی اسلامی انقلاب اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم و دائم ہے اور اس کی قیادت کا تسلسل اٹوٹ ہے. دوسرا پڑاؤ قم، علم، اجتہاد اور روحانیت کا مرکز. 7 جولائی 7 جولائی کو یہ کاروان عشق قم کی مقدس سرزمین پر قدم رکھے گا. وہ شہر جسے اثنا عشری شیعہ مکتب فکر میں دنیائے علم و اجتہاد کا دل کہا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ اور سرزمین ہے جہاں سے آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنی فکری و روحانی طاقت کشید کی. تیسرا اور چوتھا پڑاؤ نجف اور کربلا، عراق. سرحدوں سے ماورا اثر و رسوخ. 8 جولائی 8 جولائی کو یہ آخری سفر سیاسی و جغرافیائی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا عراق میں داخل ہوگا. عراقی وزیر اعظم خود نجف کے ہوائی اڈے پر اس تاریخی جنازے کا استقبال کریں گے، جس کی تصدیق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عراقی وزیر خارجہ فواد حسین پہلے ہی کر چکے ہیں. یہ پڑاؤ عراقی قبائل، براج اعظام اور سیاست دانوں کی والہانہ درخواست پر طے کیا گیا ہے. نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر حاضری کے بعد یہ جست خاکی کربلا معلیٰ پہنچے گا. کربلا جہاں سن 680 عیسوی میں نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ باطل کے سامنے سر کٹایا تھا لیکن جھکایا نہیں تھا. سید علی خامنائی کے تابوت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار کے مزارات کا طواف کرایا جائے گا. آخری پڑاؤ مشہد مقدس، جہاں سے سفر شروع ہوا وہیں اختتام. 9 جولائی 9 جولائی کو اس تاریخی سفر کا آخری سورج مشہد کی سرزمین پر طلوع ہوگا. یہ وہ شہر ہے جہاں 1939 میں سید علی خامنائی نے آنکھ کھولی، جہاں ان کا بچپن گزرا اور جہاں سے ان کی زندگی کی کہانی شروع ہوئی. ان کی زندگی کا دائرہ اسی شہر میں مکمل ہو رہا ہے. ان کی وصیت اور مروجہ روایات کے مطابق انہیں ایران کی سب سے مقدس ترین زیارت گاہ 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا. مشہد کی مٹی میں اس عظیم رہنما کی تدفین ان کی ذاتی میراث، طویل جدوجہد اور اسلام اور شیعہ مذہب کے لیے ان کی اعلیٰ ترین خدمات کا ایک اعتراف بھی ہے. ایک ایسا رہنما جو جیا تو چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہا اور رخصت ہوا تو مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا. آج کی ویڈیو دیکھ کے ہم لوگ اتنے زیادہ ایموشنل ہو رہے تھے یار، مطلب کیونکہ انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا کہ جب ان کا جنم ہوا اور تب سے اب تک انہوں نے جو جو چیزیں کری، ان کی پوری جرنی انہوں نے ہمیں بتائی اور سچ میں کافی زیادہ انسپائرنگ تھی. یہ بات سچ ہے، جس دن خامنئی جی شہید ہوئے ہیں اس ٹائم پہ وہ کسی بنکر میں بھی جا سکتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ایران میں کیا سب چل رہا ہے، بٹ نہیں، وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ وہاں پر تھے. اور سب سے زیادہ دکھ اس 14 مہینے کی بچی کے لیے ہوتا ہے. سچ میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں نا، مطلب جب بھی ایسے سامنے دیکھے تو بہت زیادہ دل ایسے ہو جاتا ہے کہ یار مطلب اس بچی کا کیا قصور تھا، 14 مہینے کی بچی تھی. بٹ آج کی جو پوری ویڈیو تھی وہ بہت ایموشنل تھی ہماری. نو ڈاؤٹ، مطلب ویڈیو کے دوران وہ جو فیکٹس اور جو باتیں ہمیں ان کی بتا رہے تھے نا، وہ واقعی میں اتنی زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی کہ ان کا پوری جو لائف ہے وہ کتنی اسٹرگل سے بھری رہی ہے. اور آئی تھنک جس ڈیووشن کے ساتھ، جس پیورٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے اس حوصلے کے ساتھ اپنے دیش کو سنبھالا، وہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس دن ان کی لاسٹ رائٹس ریچولس ہو رہی تھیں اس دن لوگ کتنے زیادہ ایموشنل ہوئے ہوں گے، کیونکہ آئی تھنک انہوں نے اپنے ان کی جو انتم ٹائم تھا نا
उन्होंने अपने लास्ट टाइम में ऐसी शहादत दी थी, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इस तरीके से वो हमें विदाई देंगे। तो वाकई में बहुत सारी चीजें जो थी वो हार्ट टचिंग थी। हमें आज की वीडियो बहुत पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।